बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अप्रैल की 17 तारीख है और आज जिन मौज़ूआत पर मुझे आपसे बात करनी है उनमें सबसे पहले ये सवाल कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के लिए अभी इलेक्शन में बड़ी ठीक ठाक किस्म की सहूलतकारी की? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पैसे लिए? ये क्यों कर रहा हूँ मैं बात? इसकी रीज़न है मुस्लिम लीग नून के एक अहम तरीन रहनुमा का बयान, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा को ऐवान में जब वो हलफ उठा रही थी और जब वो वहाँ से जा रही थी तो तब मुग़ल्लिज़ात से नवाजा गया, सादा लफ्ज़ों में, आसान उर्दू में गालियाँ दी गईं और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही वाहियात गालियाँ दी गईं। इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हुआ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। यही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मियां जावेद लतीफ़ साहब ने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत ने, अब वो उस अहम शख्सियत के हवाले से कोई ख़ास इशारा तो नहीं दे रहे, कोई नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनका लाहौर में मॉल रोड पर ऑफिस है और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मुहाफिज लोगों से इस मुल्क में जिन्होंने ईंट से ईंट बजाई, जिन्होंने इस मुल्क से दुश्मनी निकाली, 9 मई की तरफ इशारा करते हैं, उन लोगों से सौदा किया गया और 5 सीटें, ज़िला शेखुपुरा की 5 सीटें जो हैं वो नोटिफिकेशन भी करवा दिया गया, दे दी गई। मियां जावेद लतीफ़ साहब इस हवाले से बहुत अरसे से कह रहे थे कि मैं वक्त आने पे बताऊंगा। अब शायद मियां जावेद लतीफ़ साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो ये भी बता रहे हैं इन अ वे कि वक्त आ गया है। अब ये जो 5 सीटें हैं इसमें एक बड़ी ट्रिक मौजूद है। देखिए, 90 करोड़ में सौदा हुआ है बकौल मियां जावेद लतीफ़ साहब के। ये बात उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी बताई, काशिफ अब्बासी साहब की भी प्रोग्राम में बताई कि 90 करोड़ में सौदा हुआ है। और ऐसे लोग जो 9 मई में मुलव्वस थे, ईंट से ईंट बजाने में मुलव्वस थे, उन्होंने मुहाफिज लोगों से सौदा कर लिया। और लाहौर में मॉल रोड पर उस शख्सियत का दफ्तर है। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने दोनों प्रोग्राम में इस बारे में बार बार बात की। अब आ जाइए शेखुपुरा की सीटों पर। शेखुपुरा में 8 सीटें जीती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो 8 की 8 का सौदा होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन में क्या हुआ? ना वो जलसा कर सकते थे, ना वो रैली कर सकते थे, ना वो बैनर लगा सकते थे, ना वो फ्लैक्स लगा सकते थे, ना वो पोस्टर लगा सकते थे, ना वो बाहर निकल सकते थे। वो तो कागज़ भी जमा कराना मुसीबत हो रहा था उन लोगों को। वो सर बाहर निकालते थे तो पुलिस वाले खड़े होते थे। उनका तो ये हाल था कि वो छुप छुपा के कैंपेन कर रहे थे, अपने घरों में दाखिल नहीं हो सकते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। इस तरह का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने लड़ा है और नून लीग के लोग खुद बाकायदा तौर पर धमकियां देते थे। हमारे सामने वीडियोस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हमने मोहसिन शाहनवाज रांझा को बाकायदा 24 घंटे की मोहलत, माफ़ी मांगो, धमकियां देते हुए देखा। ये सब कुछ हमने देखा। तो अगर ये सब कुछ हो रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से सौदा कौन करेगा? अब मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि 5 सीटें, तो 8 की 8 सीटें क्यों नहीं कह रहे? इसमें ट्रिक ये है कि मियां जावेद लतीफ़ साहब के दूसरे धड़े के आदमी जो तनवीर साहब हैं, राना तनवीर साहब, वो जीते हैं खुद MNA की सीट, MPA की सीट 2 सीटें। उनके भतीजे जीते हैं MNA की सीट 3 सीटें। 2 पैनल के लोग जीते हैं MPA की सीट 5 सीटें। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब जो है वो 5 सीटों की बात करके अपनी जमात में भी, वो जो लोग बता रहे हैं कि ये कैसे जीते हैं, नून लीग के कई लोगों ने बताया कि हमारे लोग कैसे जीते हैं, इतने बड़े बड़े फ़र्क से हारे थे, फिर फॉर्म 47 पे जीत गए। तो ये जब बता रहे हैं नून लीग के लोग खुद सब के सब, तो मेरा ख्याल है कि मियां जावेद लतीफ़ साहब ने एक तीर से 2 शिकार किए। 5 सीटों पर रख के अपने मुखालिफिन को भी सुना दिया है, उनकी भी ऐसी की तैसी कर दी है। और मियां जावेद लतीफ़ साहब कुछ इशारे ये भी दे रहे हैं कि अब हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ईद के बाद खड़ाक करेंगे, मियां नवाज शरीफ ईद के बाद बयानिए के साथ आएंगे, मियां नवाज शरीफ ईद के बाद एक नई मुस्लिम लीग नून लेकर आएंगे, मियां नवाज शरीफ जो हैं वो ईद के बाद लोगों के दरमियान जाएंगे, उनसे रब्ता करेंगे। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो 6 जजेस के मामले में वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। ये तमाम बातें हो रही थी।
تو شاید اب یہ وقت آ گیا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ تمام باتیں کر آ کے کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہے، اس لیے مسلم لیگ نون یہ باتیں کر رہی ہے۔ 5 سیٹوں کی تو کیلکولیشن سیدھی سمجھ میں آتی ہے کہ میاں جاوید لطیف کس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اب میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک اور بات کی، یہ انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ہی کی کہ دوبارہ الیکشن کروا لیں، انتشار سے بچانے کے لیے دوبارہ الیکشن کروا لیں۔ اس بات کا اشارہ پہلے کہاں ملا تھا؟ جب یہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جمع ہو کر گئے تھے محمود خان اچکزئی کے پاس، ان کے ساتھ مجلس وحدت مسلمین کے لوگ بھی گئے تھے، ان کے ساتھ سنی اتحاد کونسل کے لوگ بھی گئے تھے، اور یہ سب مل کے پہنچے اور محمود خان اچکزئی صاحب سے کہا کہ چلیے مل کر شروع کرتے ہیں۔ تو تب دوبارہ انتخابات اس پیپر پہ لکھے ہوئے تھے، اور اب دوبارہ انتخابات کی بھی باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو حالات ہیں ان میں دوبارہ انتخابات کی صدا کئی جانب سے بلند ہوئی ہے کہ اس طرح کے الیکشن کے ساتھ اگر نہیں چلنا تو دوبارہ انتخابات کروا لی جائیں۔ دوبارہ انتخاب ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف کا ونگ یہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ذرا نکلیں باہر، ذرا بتائیں کہ آپ کیا ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب، آپ کی جماعت کا تو ووٹ بینک تباہ ہو گیا۔ شہباز شریف صاحب کی سیاست نے اور جو مسلم لیگ نون نے سیاست کی ہے، 16 ماہ کی حکومت کی ہے، اس میں تباہ ہو گیا۔ اپنی پارٹی بچا لو، یہ پارٹی بچا لو نواز شریف، یہ پارٹی سنبھالو نواز شریف، پارٹی کو مشکل سے نکالو نواز شریف۔ اب ہمیں یہ صورتحال میاں نواز شریف صاحب کی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے کیا بنتا ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر جج صاحبان کیسز کو میرٹ پہ بر وقت سنیں، بلا وجہ کی جو تاخیری حربے ہیں ان کو خاطر میں نہ لائیں، تو عمران خان صاحب اس مہینے باہر آ سکتے ہیں۔ یہ جو ہار کا معاملہ تھا، وہ ہار تو مشال یوسفزئی نے بتا دیا کہ ہمارے پاس موجود ہے، تو توشہ خانہ کیس فارغ ہے، سائفر کیس اڑ چکا ہے، یہ ہمیں عدالت میں نظر آ رہا ہے۔ عدت کی مدت کے کیس میں وہ بے شرم خود بھی منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اس کا وکیل بھی عدالت سے بھاگ رہا ہے، تو وہ کیس بھی فارغ ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کے مرکزی کیسز فارغ نظر آ رہے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس میں تو پٹواری بتا چکا کہ کیا حال ہے، اور توشہ خانہ کیس میں جو امجد پرویز صاحب ہیں وہ کہتے ہیں معطلی کا کیس ہے، تو پھر تو بات ختم ہے۔ ہاں، یہ جو عمران خان صاحب پہ دیگر مقدمات ہیں اور 9 مئی کے مقدمات عمران خان صاحب پہ چلانے کی تیاری ہے، اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑی تاخیر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہی بتائیں گے اپنے تمام سپورٹرز کو کہ عمران خان صاحب چیزیں میرٹ پر ہوں تو جلد باہر آ سکتے ہیں، اور میرٹ پر ہوں تو جلد باہر آ بھی سکتے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب کی بات۔ خواجہ آصف صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جنہوں نے ابھی حلف اٹھایا، جو جیتیں بلا مقابلہ مبینہ طور پر، وہ آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں آ اور بتانے لگے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کے حلف کے موقع پر کیا ہوا۔ میں آپ کو کوٹ انکوٹ انہوں نے کیا باتیں کی یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لائنیں تو ہم نے کھینچی ہوئی ہیں نا، یعنی کچھ تو اصول طے ہیں کہ بھائی یہ لائنیں ہم نے کراس نہیں کرنی۔ بچی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اسمبلی میں آئی ہے، ایک نئی جنریشن انٹروڈیوس ہو رہی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جب جا رہی تھی اس کو گالیاں دے رہے تھے، ننگی گالیاں دے رہے تھے۔ یہ پی ٹی آئی والوں پہ خواجہ صاحب نے الزام لگایا۔ وہ کہتے ہیں اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس سے لڑ لیں، اس کا باپ پریزیڈنسی میں بیٹھا ہے، اس سے لڑ لیں، ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہے، لڑ لیں۔ آپ یہ دیکھو تو صحیح کہ تیسری جنریشن اس خاندان کی، پہلی 2 جنریشن شہید ہوئی ہیں، آپ اس کو پاپولیرٹی کہتے ہیں، گالی گلوچ کو پاپولیرٹی کہتے ہیں، یہ سیاست ہے؟ لعنت ہے اس قسم کی سیاست پہ، خواجہ صاحب کہتے ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ایوان کے اندر اللہ کا فضل ہے 34 سال گزارے، کبھی اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اس بچی کو جب انہوں نے گالیاں دی ہیں پی ٹی آئی والوں نے۔ میں تو کہتا ہوں، میاں شہباز شریف کہتا ہے سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے۔ خواجہ صاحب نے یہ باتیں کی ہیں۔ اب اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ خواجہ صاحب چٹا جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ سیدھا رکھ دیتا ہوں۔ شیراز احمد شیرازی صاحب، تو شیراز احمد شیرازی صاحب نے اس بارے میں سیدھی خبر دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، پیپلز پارٹی کی رکن پارلیمنٹ آصفہ بھٹو کی حلف برداری کے دوران پی ٹی آئی رہنماؤں کی جبری سلیکشن نامنظور اور فارم 47 والے کے نعرے لگے، کہیں گالیاں والیاں دی گئیں۔ یہ وہاں موجود رپورٹرز نے بھی نہیں بتایا، میں نے 2-3 رپورٹر سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں ہوا یہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ نعرے کیوں لگا رہے تھے پی ٹی آئی والے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے کہنے پر یہ اجلاس بلایا گیا تھا، ان کی ریکوزیشن پر۔ جب ان کی ریکوزیشن پہ بلایا گیا تھا، وہ تو یہ 6 ججز کے معاملے پر بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان 6 ججز کے خط پر بات ہو، اس صورتحال پہ بات ہو، ایجنسیوں کے کردار پہ بات ہو۔ لیکن جب یہ نہیں ہو رہی تھی
تو پی ٹی آئی والے ہمیں بولنے کا موقع نہیں ملا, ہماری مطالبے پر اجلاس بلایا گیا اور پھر بھی ہمیں بولنے کا موقع نہیں مل رہا. اور یہ جو جیتی ہیں ان کے حلقے میں مصطفیٰ رند ہمارے امیدوار تھے, ان کو غائب کروا دیا گیا. وہ عدالت پہنچے ہیں اور عدالت پہنچ کر انہوں نے کہا کہ مجھے تو اغوا کروا لیا, یہ کیسے بلا مقابلہ منتخب ہو گئی, بندے غائب ہو گئے. تو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جن کے بارے میں خواجہ صاحب یہ تمام باتیں کر رہے ہیں, ان کی جیت ہی مشکوک ہے سب سے پہلے. پھر خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس میں پرابلم کیا ہے؟ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ لعنت بھیجتے ہیں ایسی سیاست پہ جس میں یہ گالیاں دی جا رہی ہیں. اول تو گالیاں نہیں دی گئیں, لیکن اگر لعنت بھیجنی ہے خواجہ صاحب ایسی سیاست پہ, تو سب سے پہلے تو خواجہ صاحب آپ اپنی سیاست پہ لعنت بھیجیں. آپ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں کیا کر رہے تھے, اپنی سیاست پہ لعنت بھیجیں. سیالکوٹ میں آپ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے ساتھ, عثمان ڈار کی فیملی کے ساتھ کیا کر رہے تھے, اپنی سیاست پہ لعنت بھیجیں. آپ میاں جاوید لطیف کی سیاست پہ لعنت بھیجیں, جنہوں نے مراد سعید کی بہنوں کو جو اس ایوان میں بھی نہیں تھی, اس ایوان میں بحث کے اندر گھسیٹ لیا تھا اور انتہائی گھٹیا بات کی تھی, ان کی سیاست پہ لعنت بھیجیں. رانا تنویر کی سیاست پہ لعنت بھیجیں, جنہوں نے عمران خان کی مرحومہ والدہ ان کے بارے میں گالی دی, ان کے والد کے بارے میں کوئی انتہائی گھٹیا بات کی, ان کی اہلیہ کے بارے میں جو ایوان میں نہیں ہے, ایوان کا حصہ نہیں ہے, ان کے بارے میں انتہائی گھٹیا بات کی ایوان میں, اسپیکر کو ایکسپنج کرنا پڑا, ان کی سیاست پہ لعنت بھیجیں. آپ لعنت بھیجیں میاں نواز شریف کی سیاست پہ بھی لعنت بھیجیں. میاں نواز شریف نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جن کے بارے میں آپ بات ہی کر رہے ہیں, شہید ہوئی ہیں, ان کی بیٹی کے بارے میں بات کریں, ان کی تصویریں جہاز سے گروانے والوں میں شامل, ان کی فحش جعلی تصویریں, تو ان کی سیاست پہ لعنت بھیجیں. آپ شہباز شریف کی سیاست پہ لعنت بھیجیں, جو لندن میں کھڑے ہو کے بتا رہے تھے کہ کوئی وچ کرافٹ کی باتیں کر رہے تھے نا, ان کی سیاست پہ لعنت بھیجیں. آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی سیاست پہ لعنت بھیجیں, وہ پنکی پیرنی اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں, بدبودار شخص, گھٹیا شخص, 2 نمبر آدمی, ان کی سیاست پہ بھی لعنت بھیجیں. آپ کو لعنت بھیجنی ہے تو آپ اپنی پارٹی کے عابد شیر علی کی سیاست پہ لعنت بھیجیں, جو شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں وہ جس وقت آپ نے یہ جو گھٹیا گفتگو خود کی تھی, اس کے بعد اگلے روز فیصل آباد میں وہ جلسے میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں مجھے کہتی ہے ٹچ می ناٹ, آپ ان کی سیاست پہ بھی لعنت بھیجیں. تو لعنت بھیجنی چاہیے, گھٹیا سیاست پہ لعنت بھیجنی چاہیے. جو اگر آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے نے گھٹیا گفتگو کی ہے تو اس پہ بھی لعنت بھیجنی چاہیے, لیکن اس کا ثبوت تو لائیں. ایوان میں موجود رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا, اور پھر بلاول بھٹو زرداری موجود تھے, آپ خود کہہ رہے ہیں بیٹھا ہے اس کا بھائی, ان کے بھائی کو نہیں پتا چلا کہ بہن کو گالیاں دی جا رہی ہیں. بھائی کہاں برداشت کرتے ہیں؟ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں وہ کہاں برداشت کریں گے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ ایوان میں پہلی بار آئی ہیں اور ان کو اس طرح سے گالیاں دی جا رہی ہیں؟ کون برداشت کرے گا؟ تو خواجہ صاحب بھی بعد میں یہ جو شرلی لے کر آئیں اس میں حقیقت نہیں ہے, ورنہ پیپلز پارٹی والوں کو کیا ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بغیرتی کی سیاست ہے, وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ ہوا نہیں ہے. خواجہ صاحب اپنے پاس سے ایک چیز لے کر آ گئے. ہاں, اس سیاست پہ اگر لعنت بھیجنی چاہیے تو ظاہر ہے کہ میں اس بات سے اختلاف نہیں کرتا کہ ایسی سیاست پہ لعنت بھیجنی چاہیے, میں تو بھیجتا ہوں, سبھی لوگ بھیجیں گے. اب یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کو نظر ہی آ رہا ہے کہ بہت بری طرح سے پھنس چکے ہیں, اور اب ان کے اپنے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے. لندن میں بیٹھے ہوئے رپورٹرز بتا رہے ہیں, حسین حقانی بتا رہے ہیں, کچھ اور لوگ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے. یہاں عمران خان کی جماعت کیا بتا رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے ملنے جاتے درمیان میں شیشہ بھی آ گیا ہے, کیمرہ بھی لگ گیا ہے, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. عمران خان پہلے کان میں سرگوشی کرتے تھے, ان کو پتا تھا کہ پولیس والے جاسوسی کے لیے بٹھا دیے, اب وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو عمران خان کا تو حال یہ ہے, اس کی جماعت کے لوگوں کا تو حال یہ ہے, اس سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے وکیل بتاتے ہیں کہ اٹ از اے نان اسٹارٹر, کیونکہ عمران خان صاحب سے پہلے کہا جاتا ہے اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں, جس کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.